düşer size cennet. سسٹم یار دیوساس بلا لہذا مکمن دیش میں چمڑ
sir. Bumuttesta. Thank you na.
اشیر تو نور جوش سے گاڑن چون اور دشت مگما بہت مہربانی میں گاڑی والا مطلب ریکویسٹ جوان ہاں ہر بھی تمام مدرین اپاری سب مدرین بس گارڈنز اتش کنٹین کنش چیک گارڈنز بین نی کو جان مت بندوا نی شمکی مت بندوا ہمیشہ بھی قافلہ نور سے بن کے اسا قافلہ من کھلانتجن دی کارکون دوست کا جان دی مختلف کھلانتجن دی مرین یرباگو انہا سر گزارشی چانکال دینے نو استقبال تمہن کے مفیرتین ہولن کھنان سے مفیرتین دومان مطال دینے نو استقبال تمہن کے بہت شکریہ شان کے خون جو تیتر یردوں میں ہے دامن تو کلام کے خون تو آل کی شبر نہ حاضر مدوان محمد صلی اللہ گزارش میں لکھا ہوا مہمان دوان نیمو حدید کیروان بیرون خصوصاً یان نیمی چرو میاستر بان کے مطال میں دیشتوان کا ہوا میں میاستر ہوگا اور کورسن سے مفیرتی محمد چرو روسے بان انجی اکل بیرون میں جن شمان کا ماگر دیفارنگی بان سائرہ کے ہنٹوان کا ہوا مہمان اور دیشتوان کے محمد چرو گزارش میں شکریہ بہت بہت شکریہ شہزاد کے بابی عبدالمان کے کرسیت تمہن کے غلوم میں ظہرم کا میں میاستر ہو شاہ ذکر مہمان نصیبت میں لہم تمہن کے می وطن یرباگو می آبرو سلگیو می میوگوشنز قافلہ نور میں شامل بنشو می میوگوشنز سر می سرور می مصر کم چکا مار خوش آمدی پیش جبان شازی اکبر گزارش سے بعد خورم دو مہمان اگر اور دیشت تمہن کو پہلے کائنلی محمد سرور خصوصاً من نوجوان من سلمیاستر باند مہمان گزارش سے بعد مہمان اگر خالیت تمہن کو تهنشو مرکان لیچی دا امپاک مینی سنسان
वैसे के लाखों से खून तुम प्रोग्राम बरने शुबान सोशल मीडिया टे हन ऑर्गेनाइज्ड काउम ने इसके लिए निश्चितन ममयोन उनके शुमा मजलिस इसके निश्चिमन के बहुत शुक्रिया आले कदर जनाब नूर मोहम्मद साहब हम सब की तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हुंजा में तब्दीली का ख्वाब आपसे वास्ता हिकमत नारायण दलजन नूर मोहम्मद साहब का बेरमन कारकुन दुआन लीडर शुदुआन मुख्तलिफ गिरम चिंचुम दुआन तो लिहाजा उयोनर में से गुटुम कुशका हुंजुए रिवायत मुताबिक मयंच मजूए मशबान उम्मीद पे लगे मामी गुतजू कबूल चुमन काका गिरम चुम सिलगियो उसे लगी मैंने हुंजो नांगलो डाल दिए बान यार तो उल्लू साल दिए चमना नांगलो मोटो से लगी हुंजो नांगलो डाल दिए बान हुंजो लो तब्दीली रुख से बान इतने तब्दीली नुमाइंदा से लगी हुआ हिक मना खर्च तो मन के गिरम चुम दोआ जूना माँ हर हम खर्च नहीं जा जून चबा नुमाइंदा अमर वाली भी हम लोग किया माँ वो इचुमा बान Beşeler nosa kul to ite gondini be beşeler sana maka kul besa tapili yarım ke uyan nini taş tişe çomi pu çomi mosa çomi lekin hundu besa ne ke çoşa yemani bişua beşer kam aban ke hundu abad bila नूर मोहम्मद अगने दमाबान के मैंने हुंजुल नूर मोहम्मद दिशन साहिबान के ममयोनर मिमियोन गाठी नमजू के सलाम शबान माँ हुरुतुम दिश नजर माँ बिशम बदा नजर माँ फूट नजर माँ नारदलस मछर नजर खून तो हनकश मजलिस न कोलबी हुंजुल मजलिस भी ये कोई ना न्यूयॉर्क को तय मिले के बेशल उयुक मजलिसन बनी भी के इस्तेखाने इन एसुल बलासन इन एजुकेटेड इन डॉक्टर सिंसन यार के शुमा मयंची मुजूर चाहिए आनी तन्मी इस्तेफालिया से अबान या वेलकम एड्रेस से अबान मयंची मुजूर लेने मसूद करीम और गुजारिश जब के दुकान खून तो मबैर मना खुले काफिला ये नूर लो शामिल बान के खुएर वेलकम है तुम्हारे वेलकम तुम यार ने गुजारिश जम जाकिर अटवर के दुकान इन तिलावत कलाम पाक के जरिए से उसे मजलिस बरकत तुम गेस करे हो मके أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم जज़ाक को तोड़ने वाले और आगे बढ़कर हुंजा के अलम को ऊंचा मकाम दिलाने वाले आप तमाम हाजरीन को माओ बहनों और बेटियों को दिल की अथाह गहराइयों से शेरबाज करीम आज के प्रोग्राम की मेज़बानी करते हुए वेलकम करता है और इन दुआओं के साथ कि खुदाया हमें वो फतेह नुसरत अता फरमा कि हम हुंजा को यकीनन ऐसे बदल दें कि पूरे जीबी में पूरे पाकिस्तान में हुंजा एक मिसाल बन जाए। इन दुआया ख्वाहिशात और अरमानों के साथ गुजार चाहे हुए हमारे मोहतरम दोस्त हमारी बहनें काटका जा मुनासिब इच्छायाम खूट मुगुते गुम से मुनासिबात टे
आमित इलेक्शन बिलके डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिलके जमहूरी निजाम बिलके इतनो हिन इंडिविजुअल ने हिन बिला आमितलो मीमो लीडरन सरबरान दस कटस इत गुंस्ती बिला ले अचकोन ले हुंजुए मरिन बुजुर्ग तरो शर्म के नामूस है नशो मामचरो लेकर आज हम आवाम की अदालत में हाजिर हुए और अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा मुकदमा है, ये कैसा मुकदमा है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरिट की बहाली और सिफारिशी कल्चर की तदफीन का मुकदमा है। आज अवाम की इस अदालत से हम उम्मीद रखते हैं कि 15 तारीख को आप मेरिट की बालादस्ती को सुरखरू करके आप हुंजा के नौजवानों का मुस्तकबिल बचा सकते हैं। बसूरत देगर अगर यही सवारिशी कल्चर चलता रहा तो हम में से किसी भी शख्स का, किसी भी सियासी कारकुन का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। आप सबको बखूबी इल्म है कि इलेक्शन के दिनों में जब दूसरी सियासी जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने भी पार्टी टिकट के लिए अपनी दरखास्तें जमा कर दी। 7 उम्मीदवार थे जिन्होंने दरखास्तें जमा की और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसके सरबराह ने पिछले 10 से 15 सालों में हमें ये दर्श दिया है, हमारी ज़हन साजी इस अंदाज में की है कि ये वो जमात है कि जहां आपको हर फैसला मेरिट पे मिलेगा। और उन्होंने हमें ये दर्श दिया, ये सबक दिया है कि यहाँ इंसाफ का बोल बाला होगा। उन्होंने ये दर्श दिया कि यहाँ रिश्वत कभी भी नहीं चलेगी। लेकिन बदकिस्मती से टिकट का फैसला जिस अंदाज में हुआ और जो अवामी दरमियान में आए सिफारिश लेकर, उसकी वजह से न सिर्फ तहरीक इंसाफ बदनाम हुई बल्कि मेरिट और इंसाफ का जो अलम बुलंद करके हम पिछले 10 सालों से हुंजा की सरजमीन पे चल रहे थे, हमें भी मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मायूस नहीं हुए। हुंजा ने हर दौर के अंदर अपने आप को मनवाया है, हुंजा ने हर दौर के अंदर अपना लोहा मनवाया है, हुंजा ने फी जमाना अपने आप को साबित किया है। आज के जमाने में भी हमसे आगे कोई भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की मैं नहीं बात कर रहा, पूरे पाकिस्तान में हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। आज नॉलेज का दौर है, हमारे साइंसदान नासा तक पहुंच चुके हैं, यह हमारे लिए फख्र है। क्या आपको जब आपकी तालीम का रेशो 97% प्लस है, खवातीन में 98% है, आप खुद सोचें आप किस किस्म के लीडर को इंटरनेशनल फोरम्स और नेशनल फोरम्स के ऊपर किस किस्म के लीडर को आप भेजना चाहते हैं। कोई किसको चाहते हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट करें, ये फैसला आपने करना है। 15 हमारे नुमाइंदे इस वक्त मैदान में हैं, आप खुद फैसला करें उन नुमाइंदों में से कौन बेहतर है। मैं पार्टियों की बात नहीं करता, मैंने भी जद्दोजहद की है स्टेटस को के खिलाफ, इन्हीं लोगों के साथ मैंने जद्दोजहद की है, इसी से मुला नियाज़ी के मैंने सरपरस्ती में की है। लेकिन आज भी मैं स्टेटस को के खिलाफ हूँ, लेकिन वो उसी रविश पे, उसी तर्ज अमल पे आए हैं। लेकिन अगर दूसरों की तरह मैं अपने लीडर के गोबर को हलवा तो नहीं कह सकता। अपने तर्ज अमल को तब्दील कीजिए, उन इक़दामात को आप इम्प्लीमेंट कीजिए जिनके लिए आपने पाकिस्तानियों से, गिलगित बल्तिस्तानियों से और हुंजा वालों से आपने वादा किया है। हमने अपने आप को जोड़ा इस पार्टी के साथ इसलिए था कि पिछले कई सालों से, 40 सालों से हमने जो तकलीफ उठाई है, जो हमने महरूमियां देखी हैं, जो हमारे ऊपर सिफारिशें लोगों को मुसल्लत किया गया है, उसके खिलाफ आज हम
کھڑے ہیں. یہ پیغام صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, یہ پیغام ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے, یہ پیغام عوام کے لیے ہے, یہ پیغام ان تمام سرکاری غیر سرکاری اداروں کے لیے ہے جو لوگ ہمارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا, بہت ٹائم نہیں لوں گا, میرے پاس باتیں تو بڑی ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے. آپ خود انتخاب کیجئے 15 میں سے کون. ایک تو میں نے کہا تعلیم کی چھت پر ہم پہنچ چکے ہیں, اس لحاظ سے ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف جو گلگت کا ماحول میں, گلگت کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لیڈر, آپ سے آپ کا حق چھین کر لانے والا ایک لیڈر چاہیے. تو ایک دفعہ پھر میں عاطف کی, میری بہنیں, میری مائیں, میرے بزرگوں اور میرے تمام یوتھ کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. آج مجھے یقین ہو گیا ہے 15 نومبر کا خواب میں آج میں نے دیکھنا شروع کیا ہے. خدا حافظ. اس کے بعد چونکہ بہت سے ہمارے درمیان مقرر ہیں, شعلہ بیان مقرر ہیں, ہندو زوز خرطم بھی ہندو یارک سرائی بلا بوٹوان ہن می گن غنشوان ہن می گن میر سے تاجوان من ہر پنوان کے ممیوں نے جو کے سلام چبان. لیکن چونکہ سب اور منی بھی زمیندار بان میں نے اجاسن میں نے بوان میں بھی دا حقی چنگ ڈوالنگ کے میں بھی سا تیلت ہے باقی ہوئے می معذرت ہے جو میں می صدر بینیش پر قوی چبم, لیکن دا صدر صاحب سلیمی کے می معذرت ہے چن بخشش تمر چن صدر صاحبہ مچم اور کاکا بیرمن می مری یارباگو یوتھ بان, لیڈرشپ بان, ایجوکیٹڈ بان ہوئے چم بخشش تمر چمٹ ہے جہن اعلان کے چمکے چونکہ جگنی ویلا توری میں غرم چم آکھول نورو چند بان میسترو میمیسترو میوگو شانت علماء چی اکیوہ کا داما بزرگ تر وطن ہے. شبیق تیار بھی اکھولی ہی عام علبان کے تیلی ہی مارے دنیا بعد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے ہو چوکانے کے لیے. انتہائی قابل قدر محمد ضرور انتہائی قابل قدر محمد ضرور ایسترو میوگشنز من نہ صرف الٹیت بلکہ پورا ہنزا, اپر ہنزا, لوور ہنزا تم تشریف سوان. انتہائی قابل قدر بزرگ شو مخی صاحبان, نمبردار صاحبان, تعلیم یافتہ بیر منبان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تم ریٹائرڈ نمد امابان مننگ اداروں لو ما خدمت نیتا نکھلا تشریف سوان. اچ ملاوہ جا آقا بازو نما من جا کا کھڑن مبان کے دا جا خاطر جہن ادنا مٹوان خاطر گتے الیکشن گنے 2020 الیکشن گنے مناسب نچن من جا گنے دست برداری اعلانتان کے میون کھلا تشریف سوان. شناکی بزرگ شو, اپر ہنزا بزرگ شو, الٹیت بزرگ شو, جہاں درتی بزرگ شو, جہاں محمد چرو, جہاں نوجوائیو, جہاں میوہ میوگشنز میڈیا میگن انتہائی قابل قدر بان والنٹیئرز الٹیتے من بیر کچھ گنچنوں لوگ 7 ہفتہ کھولا دل دین خود مگوتے پروگرام انعقاد گنے دل دین بان بیر من گاڑی مسمائی مو ڈونیٹ ہوتان متان خاشنا نمان می مہمان دوچان دامن دمائی الجان کے من دش امائی مٹے گودری نٹ نوری چنبان من تشت نوری چنبان میون نر آسا کٹنگ شکا. السلام علیکم. اگرچہ جا تم آیار بہت ہی قابل قدر قابل ترین ہمارے مقررین نے بہت کچھ بتایا ہے آپ کے سامنے, انہوں نے اپنا زبان کھولا ہے بہت سی چیزیں الیکشنز کے حوالے سے میرے بارے میں جو ناانصافی ہنزا کے ساتھ ہوئی ہے ان سب کے حوالے سے انہوں نے سب نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے. لیکن
میں ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ سب کو یقین ہوگا کہ واقعی ہنزا کے ساتھ، ہنزا والوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اس ناانصافی کے سامنے ایک باغی، آپ کا فرزند، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی بغاوت کر کے ہنزا کے خاطر، ہنزا کے عظمت کے خاطر، ہنزا کے وقار کے خاطر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ میں باغی اور بغاوت کس طرح کہہ سکتا ہوں آپ کو میں ثابت کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے 12 نمائندے جو اپر، لوور اور سنٹرل ہنزا کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اسلام آباد گئے اور وہاں کے جو ہائی اپ سے پارٹی کے جو حال ہی میں گنڈپور صاحب، ارشد داد صاحب اور نیازی صاحب، ان سے ہماری ڈائیلاگ ہوئی تو باتوں میں ایک صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی دیکھیں ہمارا لیڈر بغاوت کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا، میرے ساتھیوں نے کہا، جو بھی لیڈر ہنزا کے خلاف، ہنزا کے انٹیگریٹی کے خلاف، ہنزا کے وقار کے خلاف، ہنزا کے عوام کے خلاف، ہنزا کے عزت کے خلاف، ہنزا کی نمائندگی کو دبانے کی کوشش کر کے کراچی سے، اسلام آباد سے، گلگت سے، کہیں اور سے کسی سفارش کو لانے کی کوشش کریں گے تو سب سے زیادہ بغاوت ہم کریں گے اور سب سے بڑا باغی میں ہوں گا۔ اس کے پیش نظر میرے بزرگوں، میری بہنوں، آج دیکھیں آپ کے سامنے 40-45 سالوں سے جو ہمارے اوپر انصاف کے بغیر نا انصافی کر کے 45 سالوں میں جو نمائندے ہمارے اوپر نازل کیے گئے ہیں، خواہ وہ کراچی سے کیے گئے ہوں، خواہ وہ اسلام آباد سے کیے گئے ہوں، خواہ وہ پنجاب سے کیے گئے ہوں، آج آپ کے نمائندوں نے، آپ کے سامنے آپ کے لیڈروں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہنزا والے کسی کے سامنے تاریخی طور پر بھی اور اب بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ایک بغاوت کا جھنڈا آگے کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی پس منظر میں اگرچہ 30-35 صفوں کا، 30-35 سالڈ پوائنٹس کا ہم نے ایجنڈا بنایا ہے، لیکن سب سے زیادہ میں عرض کرنا چاہوں گا ہنزا کی جو وقار ہے، ہنزا کی جو انٹیگریٹی ہے، ہنزا کی جو عظمت ہے، اس پہ حرف آیا ہوا ہے اور لوگ ہمارے طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہنزا والے ابھی اپنا وقار باپ دادے کے زمانے میں جو وقار پیدا کیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا، ہاں وہ کہیں بھی رہتے ہوں، کہ ہنزا والے آج بھی وہ باوقار ہے، باعزت ہے، غیرت مند ہے اور مجاہد ہے۔ ہنزا والے کسی بھی طرح سے کسی بھی قربانی کے لیے نہ ماضی میں انہوں نے نہ ماضی میں کوئی قربانی سے دریغ کیا ہے، نہ ابھی کریں گے، نہ مستقبل میں کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہنزا ایک بہادر اور بہادروں کا شہر ہے اور دھرتی ہے۔ ہماری، جیسے کہ میرے دوستوں نے فرمایا ہے کہ ان سب نے مجھے اور عوام نے اعتماد کر کے آج 2020 کی الیکشن میں ایز اے لیڈر مجھے منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس کراؤڈ، آپ کا محبت، آپ کا خلوص اور آپ کی اتفاق سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی ہے اور آج کا دن ہمارے لیے جیت کا دن ہے۔ اور آج کے بعد ہم جیت بنانے کے لیے روڈ پہ نکلیں گے، ووٹس لینے کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ جیت بنانے کے لیے اس خوشی میں روڈوں پہ نکلیں گے۔ ساتھ ہی میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، ان 40-45 سالوں میں جو سب سے بڑی زیادتی ہنزا کے یوتھ کے ساتھ جو ہوئی ہے، ہنزا کے یوتھ
بے روزگاری کے میدان 97% شرح خواندگی ہونے کے باوجود ہماری نوجوانوں کو روزگار سے الگ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہنزا کی ڈیولپمنٹ سے الگ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو غیر سماجی سرگرمیوں میں انوالو کیا ہے جان بوجھ کے، اس لیے کہ ہنزا والے اگر اپنے باپ دادے کا وقار کو آگے لے کے جائیں تو پھر وہ پاکستان نہیں، گلگت بلتستان نہیں، دنیا کے بین الاقوامی لیول پہ چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود کتنی زیادتیاں ہوئی ہے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری یوتھ دنیا کے 121 لیڈنگ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے بعد ہم کبھی بھی کسی کو بھی، کسی طاقت کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہنزا کی طرف میری آنکھ سے دیکھے، ہنزا کی انٹیگریٹی کی طرف میری آنکھ سے دیکھے، ہنزا کے یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے، ہم کبھی کسی کو بھی اجازت دیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو خضرآباد سے لے کر مسگڑھ تک، خضرآباد سے لے کر چپڑسن تک جو یہاں تشریف فرما ہے، اس میں ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگوار ہیں، آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہنزا والوں کو آج یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہنزا کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہونے جا رہی ہے۔ اس سازش کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، سازش کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، سازش کو ناکام کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ پہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح مجھ سے پہلے جتنے لیڈر صاحبان نے انہوں نے گزارش کی ہے، دنیا میں کہیں بھی میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا، میں ہیلم آف افیئرس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی 90 سال 70 سال کی سزائیں معصوم لوگوں کو نہیں ملتی، صرف اور صرف ہنزا میں ہمارے 14 نوجوانوں کو ملی ہے، جس کے لیے میں مذمت کرتا ہوں۔ جو بھی انفرادی بندہ ہو یا اجتماعیت ہو یا کوئی بھی سازشی ٹولہ ہو، جن لوگوں نے ہنزا کے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے، میں ان سب کو مذمت کرتا ہوں، اور میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آئیں ہمارا ہاتھ بٹائیں، اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کے ہونے والی سازشوں کو ہم ناکام کر کے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک مخلص پاکستانی ہیں اور ہماری قربانیاں ہیں۔ اور یہ بھی میں آج بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کو آزاد کروانے والے سب سے پہلے ہنزا والے ہیں، اس کے بعد نگر والے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس لڑائی میں، اس جھگڑے میں جو ڈوگرا راج صاحب نے آزادی حاصل کی ہے، اس میں پہلا شہید ہونے والا بھی ہنزا والا ہے۔ اسی طرح ہی چند اور گزارشات جو میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اب یہ جو سی پیک کیا رہا، آپ نے سنا ہوگا چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور، چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے حوالے سے میں آپ سب کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو اہم پہلو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا آج۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سی پیک کو کامیاب کرنے والے آپ ہیں، اس کو ثبوت میں آپ کو دے دوں گا۔ سب سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے شاہراہ ریشم ایران سے لے کر افغانستان سے لے کر ہنزا کے تھرو چائنا چلا جاتا تھا، جہاں پر کاروبار ہوتا تھا پاکستان اور چائنا کے ساتھ، یہاں کے لوگ اور چائنا کے ساتھ کاروبار ہوا کرتا تھا۔ جب شاہراہ ریشم کامیاب ہو گیا تو پھر قراقرم ہائی وے بن گیا، قراقرم ہائی وے بنا، اس کی کامیابی کے بعد سی پیک کا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے ایک عزیز نے یہ بتایا ہے کہ 52 ارب ڈالر سی پیک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ 2030 میں سی پیک کمپلیٹ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارڈر پہ ہنزا ہے اور ٹیل پہ گوادر ہے۔ گوادر کسی زمانے میں امان کو تحفے میں دیا تھا میرے امام 48واں امام سلطان محمد شاہ نے، لہذا گوادر کو پیمنٹ کر کے گوادر پاکستان کو انعام میں دے دیا۔ آج گوادر کی ڈیولپمنٹ کے لیے
हुंजा से रोड जाएगा सीपेक के हवाले से, 2030 में सीपेक कंप्लीट होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन पॉलिसी मेकर से पूछना चाहता हूं कि हुंजा के लिए अभी क्या प्रोजेक्ट बनाया है आप लोगों ने, हुंजा के लोगों के लिए क्या प्रोजेक्ट बनाया है, हुंजा के नौजवानों को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं, हुंजा के जो स्किल लेबर है, जो अनस्किल लेबर है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हेड पे भी हुंजा है और टेल पे भी ग्वादर है। ये एक तारीखी बात मैं कहना चाहता था। इसके हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि ये ठीक है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ 70 ममालिक के लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे। क्या ये जो मुतलका जो एग्जिस्टिंग रोड है, इस रोड पे 70 ममालिक के लोग आएंगे जाएंगे, इसके लिए क्या प्लान बनाया आपने? लिहाजा हुंजा में अब जो लीडरशिप आएगी, जो मेरे साथियों ने इस काम के लिए हमने एक इत्तेहाद बनाया है, इसका असल मकसद ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने के लिए चाइना जैसे ममालिक के साथ हमारी डायलॉग होगी, इंग्लैंड के साथ हमारी डायलॉग होगी, यूएसए के साथ हमारी डायलॉग होगी, क्योंकि हुंजा खाली गिलगित बल्तिस्तान का चश्म चिराग नहीं है, खाली पाकिस्तान का नहीं है। हुंजा अल्लाह की मेहरबानी आप सबकी दुआओं की वजह से एक बैनुल अक़वामी एक खित्ता बन गया है। यहाँ के लिए आपके लिए आपकी नुमाइंदगी करने के लिए, इस तरह के मेगा इश्यूज को आगे लेके जाने के लिए इस तरह का लीडर चाहिए जो इस तरह के सारे सिस्टम को वो समझता हो। साथ साथ मैं जो गुजारिश करना चाहूँगा डेवलपमेंट के हवाले से, जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन मैं अहम चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो कराची से फैसला हुआ है इस टिकट के सिफारिश के हवाले से, इंतहाई अफसोसनाक बात है। वो साहिब जो एक बैनुल अक़वामी तौर पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेड करने के लिए उनको जिम्मेदार बनाया है। बेशक उसका बाप दादा 22 खानदान में शुमार होता था, आज भी उसी 22 खानदान के कैपिटलिज्म उसके जहन में होते हुए जो नीचे रहने वाले लोग हैं, नीचे बसने वाले लोग हैं, उनको वो इंसान नहीं समझता, क्योंकि उनकी पॉलिसी में इस तरह है। तो लिहाजा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टेलीफोन करके ज़ाती तौर पर मुलाकात करके उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो अनपॉपुलर है, जो यहाँ का बाशिंदा भी नहीं है, यहाँ का वोट भी नहीं है, यहाँ का शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उनको ये वोट दिया, उनको ये टिकट दिया, टिकट देने में कामयाब हो गया। तो लिहाजा उसके अगेंस्ट में हमने बगावत का आलम खड़ा कर दिया। अब जो गुजारिश मैं करना चाहता हूँ वो ये, उस आदमी के साथ 2 सालों से मेरी कम्युनिकेशन चल रही है। मैं एक अर्ज करना चाहूँगा आपको, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इदारा है, वहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड अमेरिका जहाँ जहाँ भी ब्रांचेज है, कोई 31,000 एम्प्लॉइज वहाँ काम करते हैं। 31,000 एम्प्लॉइज में हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान के सिर्फ 130 है। कितनी शर्म की बात है। ये कई मर्तबा मैंने उनको बताया है कि अगर आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, अगर आपकी जिम्मेदारी में ये भी काम है, तो लिहाजा जो 31,000 एम्प्लॉइज के अंदर हुंजा में जो 97% लोग तालीम याफ्ता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, उनको भी रोजगार दिया जाए। 2 साल की लगातार जद्दोजहद के बाद मेरे मोबाइल में उनके साथ जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ है वो एक रिकॉर्ड है, लिहाजा एक भी काम नहीं हुआ। इस तरीके से एक और इदारा है, उस इदारे के अंदर 2700 लोग काम करते हैं, जिसके 203 ब्रांचेज है, वहाँ सिर्फ 300 लोग काम करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के। इसी तरीके से एक और इदारा है जो लोनिंग करती है, लोनिंग करने के लिए वो प्लान्स बनाते हैं, वो भी उसके अंडर में। तो लिहाजा वो प्लान किसी भी हुंजा के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को प्लान नहीं मिला है। अब कोविड-19 की वजह से हमारे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, हमारे जो होटलियर्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, लिहाजा उनको बहुत सी तकलीफात हुई। लेकिन मैंने कई मरतबा उस साहब से मैंने गुजारिश की कि लिहाजा आप इस मकसद के लिए यहाँ ये जिम्मेदारी मिली है
اس حوالے سے ان کے لیے کوئی لوننگ کا اہتمام کرے، لیکن انہوں نے کوئی بات میری نہیں سنی، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری میں یہی شامل ہے، اس لیے میں اس کو بار بار کہتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے، بہت سارے حوالوں سے میرے پاس پورا 10 ڈسٹرکٹس کا ڈیٹیل بنا ہوا ہے۔ 10 ڈسٹرکٹس کا ڈیٹیل میں سب سے کم میگا واٹ کی بجلی ہنزا میں ہے 102، جبکہ 1960 کے اندر ہنزا روشنیوں کا شہر ہوتا تھا۔ گلگت بلتستان میں بہت سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ بجلی جیسی کوئی چیز ہے۔ اس زمانے میں بجلی ہنزا میں روشنی دیتا تھا، لیکن آج ہنزا اندھیرے میں ہے، لہٰذا اس کا جواب کون دے گا؟ اس حوالے سے میں آپ کو گزارش کروں گا، یہ جو پرندہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، صدر پاکستان کے ساتھ 3 مرتبہ ہماری میٹنگیں ہو گئی، میں اور میری ٹیم جو آپ کے سامنے یہاں کھڑی، ایک ایک چیز، ایک ایک مسئلہ صدر پاکستان کو ہم نے بتایا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بتایا، عدلیت میں بتایا، کریم آباد میں بتایا۔ یہی گنڈے پور صاحب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ وزیر ہونے کے ناطے اس کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ یہاں پر آئیں اور لوگوں کے حالات دیکھیں۔ آج وہ آیا ہے جسے کہتے ہیں پری پول ریگنگ، اس کا یہ خود بھی مجرم ہے، اس کے ساتھی بھی مجرم ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، سیف اللہ نیازی جو پورا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ اسلام آباد کا چیف ہے، اس سے جب ہم گئے تھے پچھلے مرتبہ، جب ہم گئے ہم نے اس سے میٹنگ کی، ان کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں دوسری سیٹ کا مسئلہ ہے جس میں ڈیلیمیٹیشن ہنزا کے لیے 2003 میں ہوا ہے، وہی سفارشی کینڈیڈیٹ نے ان کو بتایا کہ ہنزا کے علاوہ 4 ڈسٹرکٹس اور ہے۔ ہم نے ان کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ 4 ڈسٹرکٹس کا مسئلہ اور ہنزا کا مسئلہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کسی بھی دوسرے 4 ڈسٹرکٹس میں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوا ہے، ہنزا میں 2003 میں ڈیلیمیٹیشن ہوا ہے۔ ہمارے پچھلے نالائق لیڈروں کی وجہ سے، نمائندوں کی وجہ سے جو یہاں علاقے میں رہتے بھی نہیں تھے، لہٰذا ہمیں سیٹ سے محروم کیا گیا۔ ہم نے یہ سیف اللہ نیازی کو یہ بتایا تھا کہ آپ پرائم منسٹر کو بتائیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کا تو مجھے معلوم نہیں تھا، اچھا ہوا آپ نے ہنزا کے بارے میں مجھے بریف کیا۔ ہم نے یہ گزارش کی تھی، سے تھرو ہے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ پوائنٹ وزیر اعظم کے سامنے چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور میں پرائم منسٹر کو بتا دوں گا، آپ کا کیس جینون ہے۔ اب میرا سوال ہے سیف اللہ نیازی صاحب سے، جناب سیف اللہ نیازی صاحب، آپ وہ بھول گئے گلمت میں آ کے آپ نے چند اناؤنسمنٹس کیے ہیں، کس کھاتے میں کیے ہیں آپ نے؟ نہ کوئی آپ وزیر ہے، نہ کوئی آپ فیڈرل لیول پہ کوئی رسپانسبلٹی ہے، نہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی وزارت آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ آپ بھی پری پول ریگنگ میں شامل ہے۔ آپ نے چپرسن روڈ کی بات کی ہے، یہ لوگوں کو بلف کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 سالوں سے 45 سالوں سے ہمارے چپرسن کے بھائی پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے، میں پہلے مرتبہ 1940 سال پہلے 35 سال پہلے ایک RSP کا اس میں پروگرام پہ میں چلا گیا تھا، اس سے بھی روڈ خراب ہے۔ آج کس منہ سے سیف اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیڈرل سے بجٹ دیں گے اور روڈ کو کمپلیٹ کریں گے؟ یہ انتہائی سازش ہے اور آپ جھوٹ ہے، اور ہنزا کے عوام کو، جو غیور عوام کو آپ بیوقوف بنا کے ہمارے جو سادہ لوگ ہیں چپرسن سے ان کے ووٹس لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سے کبھی نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ اسی طریقے سے ایک اور گزارش میں کرنا چاہوں گا، ہمارے جو شمشال کے بھائی ہیں، یہاں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، زیادتیوں کا بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہاں جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان کے گورنمنٹ ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ مائننگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں۔ مائننگ کے حوالے سے ایگریمنٹ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم شمشال کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارے وسائل ہے، ہم جسے چاہیں گے جس طرح ہم استعمال کریں گے۔ آج کے بعد ہم اپنے وسائل، نیچرل وسائل استعمال کرنے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ لہٰذا ہم آپ کو وارن کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ
جماعت میں ہمارے شمشاد کے بھائیوں کے ساتھ کوئی پریشرائز نہیں کرنا ہے، ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرے، ہم شمشاد کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم شمشاد کے بہنوں کے ساتھ ہیں، وہ ڈٹ کے رہیں، اور ہم کبھی بھی اس طرح کی ناجائز کام، غیر ضروری کام، ان کی بیوروکریسی کی پریشرائزیشن سے ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ اس طرح کی چند گزارشات تھی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے۔ سوس میں بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے میں گزارش یہ کروں کہ دیکھیں کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ جہاں بھی بارڈرز لگتے ہیں وہاں کے لوگوں کا حق بنتا ہے۔ ہنزا میں 4 پاسز ہیں، 4 بارڈرز ہیں جو ہنزا والے خود اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ رہا سوال سوس بارڈر کا، آپ دیکھیں امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر۔ سارے ہمارے ڈاؤن سے بھائی آتے ہیں اور دوسرے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ جس وقت دوستی ہوتی ہے ہمسایوں میں تو یہ چیزیں جو ہمسایہ ملک ہے ان دونوں کا حق بنتا ہے، جابس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اور بہت ساری دوسری چیزوں کے حوالے سے۔ خدا نخواستہ ان ممالک کے اندر اگر کوئی دوستی دشمنی میں بدلتا ہے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان وہی ہمسایہ کو ہی پہنچتا ہے۔ اسی بنا پہ بین الاقوامی قانون کے تحت ہمارے جو پاکستان ہے، ہنزا ہے، جہاں سے ہم بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں۔ میں یہ بھی آپ لوگوں سے آپ کو گزارش کرنا چاہوں، آپ کو نوٹس میں لانا چاہوں گا، فیڈرل گورنمنٹ گلگت بلتستان کو جو فنڈ دیتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، میں آپ کو یقین سے کہوں گا کہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ اس سوس بارڈر کے ذریعے سے کما کے ہم فیڈرل کو دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے آپ لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ فیڈرل سالانہ بجٹ دیتا ہے۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں، اگر ہم کمپیریزن کروا دیں کہ جتنا پیسہ سوس بارڈر سے آتا ہے اور اس کے مد میں کتنا فنڈز ہمیں دیتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے لیے آج کے بعد ہم تہیہ کریں گے کہ ہمارے جو امپلائمنٹ ہے ہمارے لوکل لوگوں کو ملنا چاہیے، بزنس کی اپرچونٹیز ہمیں ملنا چاہیے انٹرنیشنل قانون کے مطابق۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ سوست میں ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہے انشاءاللہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو گورنمنٹ آف چائنا کے ساتھ تعاون کر کے ڈائلاگ کر کے ہم 50 بیڈ کا ہاسپٹل سوس کے اندر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم انٹرنیشنل قانون کے تحت فری پاس کا ہم انتظام کریں گے۔ یہ صرف میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کا قانون ہے جہاں پہ بارڈرز لگتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، مجھ پہ پریشر ہے کہ شارٹ بھی ہے، شارٹ کریں اپنی تقریر کو، لیکن یہ ایک مینیفیسٹو جو ہے میرے سامنے ہے، ہم نے لکھا ہے، اس کو میں پڑھوں گا نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو تقسیم کر کے دیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور ایک ایک پوائنٹ کے اندر پورا سمندر کو ہم نے کوزے میں بند کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ جو 30 پوائنٹس ہے، 30-35 پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں، اسی پہ ہم کام کریں گے اور ہنزا کو ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا ہنزا انٹرنیشنل لیول کا علاقہ، اس دھرتی کو ہم اس لیول پہ لے کے جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو انشاءاللہ ہم اس طرح کے پلاننگ کے لیے بنا کے رکھیں گے کہ کوئی بے روزگار نہیں ہوگا اور کسی کو بھی ہم موقع نہیں دیں گے کہ ان کو مزید اس طرح کی چیزوں میں انوالو کرے۔ بزرگوں کے لیے ہم نے پروگرام بنائے ہیں، بہنوں کے لیے ہمارے پاس پروگرامز ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہے کہ ہم ان کو انٹرنیشنل لیول پہ، جیسے کہ ندیم صاحب نے فرمایا، جس طریقے سے دوسرے ممالک جو آئی ٹی کے اندر ان کا ایک نام ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم نے آپ کے لیے ایک پروگرام بنانا ہے تاکہ آئندہ 25 سالوں میں جو 40% نوکریاں ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گی
اور لوگ گھروں وہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسرے طریقوں سے دنیا کے یونیورسٹی کے ساتھ اپنا آپ کو لنک کریں گے انشاءاللہ کسی بھی حوالے انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے نالج سوسائٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ہنزا کے سطح پہ بزرگوں کو نوجوانوں کے لیے ایک تھنک ٹینک بنائیں گے فنڈز کا استعمال پراپر طریقے سے کریں گے ریسورس کو فعال بنائیں گے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے فنڈز لائیں گے اور ہنزا کو ایک مثالی ہنزا بنائیں گے جس سے نہ صرف ہنزا بلکہ گلگت بلتستان کے لیے بھی ہم مدد کریں گے اور گلگت بلتستان کو ایک مثالی صوبہ بنا کے پاکستان میں اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے. آپ کا ٹائم بہت لیا شام کا وقت ہے. ٹورزم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ہم نے اتھارٹی بنانی ہے ہنزا ٹورزم اتھارٹی مائننگ اور منرلز کے حوالے سے وہ ہم نے بنانی ہے. میں اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ والسلام. آپ نے ہمارے ہیلیے گا نہیں مائی مجسٹم لگو میں نہیں چھوا بسر مدہ کے شبیق مویا سلو دامی بین والنٹیر بان کے اور چکول ٹیچ بھی ایتی اکل می سلگیو اور کیتی اکل می والنٹیر جو آئی وہ شبیق نہیں ادوان دکاکا دینش تقریر چھو صدر ڈسٹرکٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھولتو اکھولے دمامیشو می ہنزوے مختلف علاقان سم اپر ہنزو سم لوور ہنزو سم سینٹر ہنزو مختلف گاؤں میچنگ سم دمامیشو می بیرمن میلو سرو میو سرو می میٹرکون می سرو می امائدین نمبرداران بیرمن اکھولے معزز شخصیات موجود بان کے می نور محمد صاحب دائن کارٹوم ٹی ٹی آئی حقیقی ہے ٹاپ ٹیمر السلام علیکم. کھولتا میں من خوشی مقام بلا ما اکھر من تعداد لو نمائی سنین می مس مزید اویو میں منی بھی مزید می مر ہمت دی بلا مزید می مر خوشی محسوس منیلا اور می اعتماد منیلا کہ انشاءاللہ امین لیڈرن ما میار کھڑا منوائی کے ہنزو خاطر ہنزو مفاد خاطر اور انکا امس ٹیمن اوی مو اہدنگ کے لہذا یتم اوی مو مفادر اپرنم کھنے نور محمد کا شانہ بشانہ کھڑا بان کے داؤ کاکا جے بحیثیت پی ٹی آئی وومن ونگ ہنزو صدر نمنین جا جے مو اہدہ یا جے مو پارٹیر اشخا آیتم بسن مکھینے پارٹی لو نا انصافی منیلم امیت انصاف می پارٹی بلوم کے اتولمی کا نا انصافی منیلم امیت میرٹ جائے چھویم کے می تحریک انصاف پارٹی ہے تول میرٹ پامالی منیلم عملو خواتین کا می ہنزو بیرون پڑھی لکھی خواتین اور می ہنزو امیت امیجن بلا کے نہ صرف پاکستان لو بلکہ انٹرنیشنل لیولٹے می ہنزو خواتین حوالاٹے وہ تعلیم حوالاٹے وومن امپاورمنٹ حوالاٹے می خواتین محنت حوالاٹے امیت می امیجن بلا کے اتے کا کی انصاف و منلم یگو کویون مد نظر نو سنین می کے فیصلہ اتمن کے کھو میلو سرو کا انسٹیمن بھی کے می کے کھو کا شانہ بشانہ کھڑا منوان اور انشاءاللہ ہنزوے بیشل ہنزوے مفاد خاطر می کھڑا منا سے ضرورت منی می کے می انشاءاللہ ہر وقت موجود بان می غیرت میلو سرو کا می شانہ بشانہ ساتھ اچھی چل.